अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं फिर हाज़िर हूँ आपके सामने मज़ेदार सा व्लॉग लेके। तो चले व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ अपनी लाइफ की स्टोरी शेयर करूँगी और इसके अलावा अपनी इवनिंग और मॉर्निंग की रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मोस्टली मैं आप लोगों के साथ मॉर्निंग की रूटीन ही शेयर करती आई हूँ, तो आज मैंने सोचा इवनिंग की रूटीन भी शेयर करती हूँ। सोचना मैंने क्या था, बस आपको पता है मुहर्रम का महीना चल रहा है, तो मैंने भी कुछ ख़त्म का न्याज का अरेंज किया था। तो इवनिंग से मैं कर रही थी कि इवनिंग में कुछ न्याज का अरेंज कर रही हूँ, तो चले मैं इवनिंग से अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मुझे बिरयानी बनानी थी, लेकिन चिकन ना होने की वजह से, क्योंकि शॉप्स आज हमारी सारी बंद थी, तो फिर मैंने चना पुलाव बनाने का सोच लिया कि चने मेरे पास पड़े हुए हैं, तो मैं फटाफट से चना पुलाव बना लेती हूँ। तो जनाब यहाँ से मैं शुरू करूँगी अपना चना पुलाव, और साथ में आपको बताऊँगी कि किस तरह मैंने अपने घर से हिजरत की और किस तरह मैं यहाँ तक पहुँची और मैं क्यों पहुँची। मेरा मकसद सिर्फ अपने बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत थी। और जहाँ पे मेरी शादी की गई थी वो सिटी से बहुत दूर गांव था, इतना दूर कि वहाँ आपको पैदल ही चल के जाना पड़ता। और जब तक तो मेरे हस्बैंड घर पे थे वो सारा कुछ ये करते थे, लेकिन जब मेरे हस्बैंड आउट ऑफ द कंट्री चले गए तो फिर मेरे लिए इतने मसाइल हो गए कि मुझे अकेले ही जो था ना सारा कुछ करना पड़ता था। बच्चों को स्कूल छोड़ना, बच्चों को लेके आना और ये सारा कुछ। तो बच्चे बीमार हो जाते हैं, अगर कभी रात को बीमार हो जाते हैं तो सिर्फ यही कहा जाता था कि या अल्लाह बस इनको बचा लेना, और कोई हल नहीं है हमारे पास, क्योंकि कोई भी नहीं था जो घर रात को इतनी दूर का ट्रैवल करे। तो बस मैंने जो था ना बस अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट की, अल्लाह ताला के साथ ही ये डिस्कस करती रही और अल्लाह ताला के सामने ही ना गिड़गिड़ाती रही कि या अल्लाह मुझे इस एरिया से किसी तरह निकालो। और बहाने बनते गए। अगर तो आप मेरे व्लॉग देखते हैं तो आपको पता होगा कि मेरा बेटा सबसे पहले इधर आया, तो फिर मैं उसके पीछे आई थी और मैं निकली सिर्फ अपने बच्चों के लिए थी। और कैसे मैंने ये सारा ट्रैवल किया और किस तरह ये सारा कुछ हुआ। फर्स्ट टाइम मैं जब आई थी, मैं आपको शार्ट बता रही हूँ, फर्स्ट टाइम जब मैं घर से निकली थी तो यकीन करें कि रास्ते में मेरा 2 दफ़ा सामान गुम हुआ। पहले तो जो हम मतलब कंबल वगैरह लेके आए थे डबल बेड का, और जो मेरे जहेज़ की चीज़ें थी, मेरा सैंडविच मेकर और मेरा लैपटॉप, सारी चीज़ें रास्ते में गुम हो गई। गाड़ी वालों ने कहा कि ऊपर से गिर गई, हमें तो पता ही नहीं चला। नेक्स्ट जब मैं दूसरी जगह पे आई, हमने एक जगह गाड़ी, उस दिन ऐसा हुआ बस जब आपको अल्लाह ताला ने आपको सख्त करना होता है ना, आपको पुख्ता करना होता है किसी काम के लिए, तो आपके रास्ते में बड़ी मुश्किल आती है। अब पता चलता है ना, उस वक्त तो रोना आता था। मतलब जब मुझे दूसरी जगह पता चला ना, दूसरी दफ़ा कि मेरा सामान जो बचा था वो भी गुम हो गया, तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। और मैंने कहा अभी मैं इधर से वापस चली जाती हूँ। फिर मैंने लंबा सांस लिया और मैंने कहा नहीं, हारना नहीं है, बस लगे रहना है। तो बस मैंने अपने बच्चों को लिया और मैं अपने गोल पे पहुंच गई। और जब यहाँ पे आई तो वो जिनके घर में मैं रेंट पे आई थी, वो उन लोगों ने मेरे साथ जो सलूक किया, वो बेटियाँ ही बेटियाँ थी, उनकी 2 बेटियाँ थी और माँ थी। और अगर तो वो सुन रही होंगी तो उनको पता ही होगा कि उन्होंने क्या किया। तो जनाब मैं इतनी मुश्किल से वहाँ भी मेरा गुजारा कि पहले उन्होंने कहा कि पानी का अरेंज हर चीज़ का है, फिर उन्होंने कहा कि पानी भी नहीं है। मैं नीचे से तीसरी मंजिल दूसरी थी सॉरी पे ऊपर पानी लेके बाल्टियाँ भर भर के लेके जाती थी अपने बच्चों के लिए, जो कुछ भी करना है, कपड़े धोने, वॉशरूम के लिए, एवरीथिंग, नीचे से पानी मैंने ऊपर लेके जाना। तो बस इसी तरह की। और मुझे इस बात का यकीन था कि मैं जिस मकसद के लिए, बस सुकून इस चीज़ से मुझे हो जाता था कि मैं जिस मकसद के लिए आई ना, अल्लाह ताला मुझे उस मकसद में कामयाब इंशाल्लाह ज़रूर करेगा। बड़ी बड़ी मुश्किलात मेरे रास्ते में आई कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन मैंने सबका जो है ना डट के मुकाबला किया। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि मैंने अल्लाह से लो लगा ली। मुझे इधर लोग बहुत ही, हमारे एरिया और इस एरिया में बहुत फ़र्क है। यहाँ पे लोग दीन के साथ बहुत जुड़े हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो मुझे किसी ने वज़ाइफ कुछ बताए, मैंने उनको रेगुलर किया और अब भी वो मैं करती हूँ। उनसे मुझे सुकून भी मिला, दौलत भी मिली, बच्चों की कामयाबी भी मिली। और यकीन करें कि मैं उन वज़ाइफ को करते करते जो थी ना, यहाँ तक मुझे अल्लाह ताला ने पहुँचाया कि मैं एक कमरे के घर में रहती थी, वो भी रेंट पे। और आज अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा अपना घर है, मेरे बच्चे अच्छी जगह पे हैं, मेरे हस्बैंड की अच्छी जॉब है। और ये सारा कुछ क्यों है? एक तो मेरी अनथक मेहनत, और दूसरा कि मैंने उन वज़ाइफ को नहीं छोड़ा, मैंने रेगुलर उनको किया, ताकि एक तो मुझे दिल का बहुत सुकून मिला। और सबसे जो मेन बात मैं आपसे करना चाहती हूँ वो ये कि यहाँ पे औरतों को बहुत इज़्ज़त दी जाती है। मुझे ये फील नहीं हुआ कि मैं किसी गैर इलाके में आई हूँ। एक तो मैं बहुत सोच समझ के चलती थी, अपने बच्चों को बाहर नहीं निकलने देती थी ज़्यादा, और ख़ुद भी बहुत सिमट के बुर्का पहन के और इस तरह मतलब निकलती थी। और यकीन करें यहाँ पे होता क्या है कि जब कोई औरत आ रही होती है, हमारे तो होता है ना कि मोस्टली जब औरत आ रही है तो 4-5 बातें किए बगैर सुकून नहीं किसी को मिलता, वो ज़रूर करनी है। यहाँ पे क्या
کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی عورت آ رہی ہوتی ہے تو پہلے سے آواز آ جاتی ہے. یہ پشتو بولتے ہیں, مجھے تو پشتو کی سمجھ بھی نہیں ابھی تک بھی نہیں آتی کہ زنانہ جو ہے نا وہ آ رہی ہے تو سائڈ پہ ہو جائے. جگہ چھوڑ دیتے ہیں, باقاعدہ جگہ بنا دیتے ہیں گزرنے میں بھی آسانی ہو. مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ گھس کے گزر رہے ہو, اور آپ گاڑی میں بیٹھ رہے ہو تو گاڑی میں بھی باقاعدہ اس چیز کا ارینج ہوتا ہے. عورتیں ایک سائڈ پہ ہوتی ہیں اور مرد ایک سائڈ پہ ہوتے ہیں. اور کبھی ہوتا ہے نا کہ جگہ مطلب نہیں کوئی سواری مل رہی تو صرف مرد ہی مرد ہیں, ایک عورت ہے تو انہوں نے عورت کو آگے بٹھا دینا ہے. ایک ہے تو ایک آگے بیٹھ جائے, اور زیادہ ہے تو پھر انہوں نے کیا کرنا ہے کہ ایک سواری کی جگہ چھوڑ دینی اور پھر ساتھ مرد بیٹھے. یہ نہیں کہ مرد ساتھ بیٹھ جائے, فرق ہی نہیں پڑتا, ایسا کبھی بھی نہیں ہونا. تو کہنا کہ یہ ہے کہ انوائرمنٹ بہت زبردست ہے یہاں کا, کہ مجھے اس انوائرمنٹ نے تھکنے نہیں دیا, بہت سپورٹ مجھے ان چیزوں سے ملی. تو یہاں پہ جناب میرا جو تھا نا چنا پلاؤ بن کے ریڈی ہو چکا تھا. یہاں پہ میں نے جتنے ڈرائی فروٹس تھے وہ میں نے دیسی گھی میں اچھے سے ان کو ڈرائی روسٹ کر لیا تھا. ڈرائی روسٹ نہیں کیا تھا, میں نے ان کو روسٹ کیا تھا, تو وہ میں نے ڈال دی. تو پھر میں نے شامی کباب جو تھے وہ بھی ریڈی کر لیے تھے. میں نے کہا ایک ایک شامی کباب اور ساتھ میں ایک ایک اس طرح پلیٹ بنا کے تو میں جو میرے آس پاس کے گھر تھے ان سب گھروں میں نے تقسیم کر دی تھی. تو ہوتا یہ ہے کہ آپ جس کام کے لیے نکلو اس کام پہ آپ کے دل میں ایک پختہ ارادہ ہو تو آپ کامیاب ہو جاتے ہو. مجھے یہ سارا خواب لگتا ہے, لیکن اس وقت میرے سر پہ ایک جنون طاری تھا. میں جس دن اپنے بچوں کو لے کے آئی تھی, نیکسٹ ڈے میں نے اپنے بچوں کو اسکول بھیج دیا تھا. ان کے یونیفارم وغیرہ ہر چیز میں خود سلائی کر لیتی تھی, تو میں نے ان کو یہ بھی نہیں کیا تھا کہ میں ان کا ایک دن بھی مس کروں. اور فرسٹ ٹائم ہی میرے بچے جو تھے وہ انہوں نے اسکول میں جا کے, اب بچوں کو تو میں اس لیے ڈسکس نہیں کرتی کہ مجھے پہلے لگتا ہے کہ میرے بچوں کو نظر لگ گئی ہے, تو میں بالکل اپنے بچوں کی کسی بات کو جو ویڈیوز میں ڈسکس نہ تو کروں گی, اور نہ بس یہ میں آپ لوگوں سے کرتی ہوں کہ میں نے کتنی اسٹرگل کی صرف اس لیے کہ میرے بچے جو ہے نا وہ کامیاب ہو جائیں. اور میرا کوئی مقصد نہیں تھا کہ میں اچھی جگہ پہ چلی جاؤں, میں ٹھنڈی جگہ پہ چلی جاؤں. جناب یہ نیکسٹ ڈے کی ویڈیو ہے, اور نیکسٹ ڈے میں نے سب سے پہلے ناشتہ اینٹی ایجنگ جو میں کرتی ہوں وہ میں نے کیا ہے. سارے ڈرائی فروٹس ڈالے اور السی اور چیا سیڈ اور بھنگ کے بیج. آپ تو مجھے کہنے لوگ لگ گئے ہیں کہ آپ کو بھنگ چڑھتی نہیں ہے, آپ بھنگ کے بیج کھاتی ہو, اور یہ جناب بہت زبردست ہوتے ہیں. یہاں پہ میں نے آئل جو تھا وہ باٹل میں فل کر لیا تھا, کیونکہ میرا یہ ہوتا ہے کہ کچن کی صفائی سے پہلے یہ سارے کام جو ہے نا میں کر لوں, کہ پھر بعد میں بندہ اچھے سے صفائی کر لیتا ہے. میرا آئل ضرور گرتا ہے جب میں ڈالتی ہوں. تو یہاں صبح میں نے سارے کام کر لیے تھے, پھر میں نے بچوں کا ناشتہ ریڈی کیا تھا, کیونکہ بچے میرے تقریباً 10 بجے صبح اٹھتے ہیں. اب جب ویکیشن چل رہی ہیں تو پھر مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں سب سے پہلے کام کر لوں. کپڑے بھی میں نے دھو لیے تھے, برتن بھی دھو لیے تھے, کیونکہ شام کو میں نے لیٹ جو تھا نا وہ کافی لیٹ ہو گئی تھی مجھے لوگوں کے گھروں میں اس طرح نیاز بھیجتے نا, تو پھر میرے برتن اسی طرح پڑے رہ گئے. تو کبھی نہیں ہوتا کہ میرا رات کو کچن گندا ہو, لیکن میں ایسے چھوڑ کے تو سو گئی تھی. اور صبح پھر میں نے نماز کے بعد اپنے وظائف کے بعد شروع ہو گئی تھی, اور پھر میں نے برتن دھوئے اور جو بھی تھا سارا کام, کپڑے بھی دھوئے, اور اس کے بعد میں نے بچوں کا ناشتہ ریڈی کیا تھا. اس لیے ناشتہ کا میں نے چھوٹا سا کلپ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا, کیونکہ میری ویڈیو بہت لمبی ہو رہی تھی. اور آپ لوگوں سے بھی یہی کہوں گی کہ جو بھی آپ مقصد چوز کریں صرف یہ دیکھیے کہ اس مقصد میں کامیابی کس کی ہے, آپ کے بچوں کی ہے کہ صرف آپ کی کامیابی اور صرف پیسے کی کامیابی ہے. پیسہ جو ہے نا آنے جانے والی چیزیں آپ کو مل جاتا ہے, لیکن آپ کے بچے جو ہے نا اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ پرماننٹ پیسہ ہے, یہ ختم نہ ہونے والی دولت ہے, اور اس کو ضرور کامیاب کریں. اور اگر ایک بچہ آپ کا ناکام ہو جاتا ہے نا تو آپ کے لیے ایسا وہ کہتے ہیں نا درد سر ہے کہ جو ساری زندگی آپ کو اریٹیٹ کرتا رہے, اور آپ کے بعد بھی آپ کے جو ہے نا وہ مطلب اچھی چیز نہیں ہوتی کہ آپ کے بعد بھی جو ہے نا آپ کے بچے اسی طرح خوار ہوتے رہیں. تو کوشش کریں کہ جتنا بھی آپ کر سکتی ہیں اپنا دی بیسٹ کریں, باقی اللہ پہ چھوڑ دیں. اور میں کہتی ہوں کہ جب آپ اللہ کے ساتھ لو لگا لیتے ہیں نا, جب آپ یہ ارادہ کر لیتے ہیں نا, تو اللہ آپ کا بہت ساتھ دیتا ہے, بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دیتا ہے. کیونکہ جب آپ کسی مشن کی طرف بڑھتے ہو نا تو سب سے پہلے جو ہے نا آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگانی ہے اور اسی سے مدد مانگنی. میں کیا کرتی ہوں کہ میں اس وقت میری یہی روٹین تھی کہ میں تہجد کی نماز میں ساری باتیں اللہ سے کرتی تھی. کبھی میں نے یہ نہیں کیا کہ میں فلاں بندے سے کہوں کہ میں بڑے کام کرتی ہوں, میں یہ کرتی ہوں, میں وہ کرتی ہوں, میں اگلے کو خوش کرنے کی کوشش کروں. نہیں, میں صرف وہ کرتی ہوں جس سے میرا اللہ تعالیٰ خوش ہو. میرا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہوتا ہے, کیونکہ بندہ کبھی کسی سے خوش نہیں ہوتا. آج کل تو لوگ کہتے ہیں اس کے دل
دل میں یہ چیز ہے، اس کے دل میں یہ چیز ہے، اس لیے وہ میرے ساتھ کرتا ہے۔ لوگ آج دل کی باتیں بڑی جانتے ہیں، ان کو الہام ہو جاتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اور میں نے صرف ایک ہی بات، اس ساری سٹرگل نے مجھے اتنا پختہ کر دیا ہے کہ میں صرف اب اسی چیز پہ بلیو کرتی ہوں کہ میں نے وہی کرنا ہے جس میں میرا اللہ خوش ہو، جس میں مجھے میری آخرت سدھر جائے۔ میں نے کبھی وہ نہیں کرنا کہ جس سے دنیا خوش ہو، کہ دنیا مجھے اپریشیٹ کرے۔ تو بس انہی چیزوں کو لے کے میں چلتی ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں کامیاب ہوں۔ اور نماز اور باقی جو دین کی جو ساری چیزیں ہیں نا، پردے میں رہنا، یہ ساری چیزیں میں باقاعدہ کرتی ہوں۔ اور یہ ویڈیو کا مقصد جو ہے نا وہ بھی صرف میرے اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ میں ویڈیو کیوں بناتی ہوں اور کس مقصد کے لیے بنا رہی ہوں۔ یہ بھی میں کہتی ہوں نا کہ میں صرف اللہ تعالیٰ سے ڈسکس کرتی ہوں۔ یہاں پہ یہ دیکھیں، میں آپ کو دکھا رہی ہوں، ایک بہت بڑی ٹینکی ہے یہاں پہ نیچے نا، اس کو پوری کو بھرا ہوتا ہے ہم نے، اور اوپر ایک موٹر لگائی ہوتی ہے، اور یہ موٹر جو ہے نا اوپر پانی لے کے جاتی ہے۔ وہ اگر آپ کو نظر آئے، میری ویڈیو میں آپ کو نظر نہیں آئی، حالانکہ میں نے اس کو کلپ میں آپ کو دکھایا تھا۔ یہ نیچے ایک موٹر لگی ہوتی ہے، یہ اوپر پانی لے کے، یہ دیکھیں چھوٹی سی، یہ اوپر پانی لے کے جاتی ہے۔ اور جب کبھی ہوتا ہے نا کہ کبھی پانی مطلب نہ ہمارے ادھر پانی ہو، لائٹ وغیرہ چلی جائے، تو پھر ہمیں مشکل نہیں ہوتی، ہم موٹر نیچے والی چلاتے ہیں، اور جو ڈگی کے بیچ پانی ہوتا ہے وہ اوپر موٹر میں چلا جاتا ہے، سوری ٹینکی میں چلا جاتا ہے، تو یہ ہمیں آسانی ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ میری ابھی مشین نہیں ہے کپڑے دھونے والی اس گھر میں نا، تو پھر میں نے سوچا کہ تھوڑے سے میرے کپڑے ہیں تو ان کو میں ہاتھ سے ہی دھو لیتی ہوں۔ تو ابھی بچے بھی نہیں اٹھے تو یہ میں ڈپ کر کے رکھ دیتی ہوں۔ پھر میں نے آٹے کو جا کے مکھیاں لگانی ہیں، کیونکہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں تھوڑا سا آٹے کو گوندھ کے اکٹھا کر کے اس کے اوپر کپڑا ڈال کے، ڈسٹر پونا جو بھی ہے اپنی زبانیں آپ بولتے ہیں، وہ میں ڈال کے رکھ آتی ہوں، اور پھر میں جا کے اس کے ساتھ دھکا مشتی کرتی ہوں 2-4 منٹ کے لیے، اور میرا آٹا سیٹ ہو جاتا ہے۔ اور میری یہی روٹین ہے۔ پھر اس کو میں تھوڑا سا گوندتی ہوں، گوندنے کے بعد میں نے پھر ایک جو ہوتا ہے نا باکس، میرے سارے جو مطلب رکھے ہوتے ہیں ان کے بیچ میں بند کر کے رکھ دیتی ہوں فریزر میں یا فریج میں 10-5 منٹ کے لیے، پھر بہت اچھے سے آپ کی روٹی بن جاتی ہے۔ اور ویسے بھی یہ سفید آٹا نہیں ہے، نہیں، یہ ہماری گندم کا آٹا ہے، گھر کی گندم کا آٹا ہے، تو اس کی روٹی بہت اچھے سے بن جاتی ہے۔ تو میں اسی طرح گوندھ کے رکھتی ہوں۔ پہلے یہ نہیں کہ آپ سخت سی مکی کر لیں اور پھر اس کے اوپر 2 گھنٹے لگے رہے، اس کے اوپر ہل کے اس کو گوندتے رہیں۔ میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا، میرے پاس اتنا شارٹ ٹائم ہوتا ہے کہ میں بڑے مطلب طریقے سے سارے کام اچھے وہ کہتے ہیں نا کہ نپٹا لیتی ہوں۔ یہاں پہ میں جو آٹا گوندتی ہوں فٹافٹ سے اس کو کنٹینر میں ڈال کے، تو وہ برتن بھی دھو کے رکھ لیتی ہوں۔ جو ہی ان کا پانی خشک ہو جاتا ہے نا، تو پھر میں ان کو بھی سیو کر دیتی ہوں۔ میں اپنے کاؤنٹر ٹاپ پہ برتنوں کا بھمبار نہیں لگنے دیتی، ساری چیزیں میں نے ریکس میں سیٹ کی ہوتی ہیں۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر چکی ہوں کہ کس طرح میں اپنی جو ریکس کی سیٹنگیں کرتی ہوں۔ یہاں پہ میں جو نا اپنی ٹیپ کے پاس جو سنک ہے نا، سنک کے پاس ہی میں آٹا گوندتی ہوں، ادھر ہی میں روٹی بیلتی ہوں، اور ادھر سے میں توے کے اوپر لے کے جاتی ہوں۔ اور یہ والا ایریا میرے لیے جو ہے نا بہت ہیلپ فل ہوتا ہے، کیونکہ اس کو میں فٹافٹ سے صاف کر لیتی ہوں۔ اب ادھر جناب میں نے کپڑے دھو لیے، تو کپڑے دھونے کے بعد میری یہ ہوتی ہے کہ اب موسم جس طرح کا ہے نا، ویسے بھی کمفرٹر میں یوز کرتی ہوں، اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے۔ اور اب میں ڈیٹول بھی ان دنوں میں یوز کر رہی ہوں کہ ڈیٹول بھی تھوڑا سا ڈال لیتی ہوں، اور یہ بھی ڈال لیتی ہوں، اس سے خوشبو بہت مزے کی آتی ہے کپڑوں میں سے۔ اب یہاں پہ میں نے دھو کے اوپر ڈال دیے تھے، اور بس یہ میرا کام ہو گیا۔ اور یہاں پہ میرا ناشتہ بھی ریڈی تھا، میں نے کہا ناشتہ بھی فٹافٹ سے بچوں کو کروا دوں۔ تو جناب یہ تھی آج کی میری ویڈیو۔ آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، بہت بہت مشکل سے ویڈیو بنتی ہے۔ اور یہ والا پورشن دیکھ لیں، پھر اس نے مجھے کتنا فائدہ دیا کہ میں فٹافٹ سے اس کو کلین کر لیتی ہوں، اور بس پھر میں روٹی کی طرف جاتی ہوں، پہلے میں یہ کرتی ہوں۔ یہاں پہ میری چائے ہو گئی ہے ریڈی، اور میں کرنے لگی ہوں ناشتہ۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔